उस नमाज को सही अंदाज में अदा करने वाला बने, आज भी उस मेराज में से हिस्सा पाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन न जाने क्यों हमारी निगाहों पर पर्दे हैं, शहवत के पर्दे हैं, पैसे की लालच के पर्दे हैं, दुनिया के पर्दे हैं, नामो नबूद के पर्दे हैं, शोहरत के पर्दे हैं, औरतों के पर्दे हैं, जो खड़े तो खुदा के हुजूर होते हैं लेकिन खुदा के जलवे से पर्दे नहीं उठते, खुदा के जलवे से पर्दे नहीं उठते। तो हाज़रीन गिरामी, पहला तरबियती नुक्ता मिराज में से नमाज है। इसे जिंदगी भर तर्क न करें, इसकी जितनी मुमकिन हो सके हिफाजत करें, हर शय से बढ़कर हिफाजत करें। और नमाज का मतलब फकत एक्सरसाइज नहीं है, इखलास और खलूस नियत से करें। हदीस मुबारका है ना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब नमाज पढ़ो तो तुम्हारी एहसास ये हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। उससे मुराद ये मुहावरतन नहीं है, लोग देखते हैं, अनवार इलाहिया का जलवा करते हैं। अगर ये मुमकिन ना हो सके तो कम से कम इस हाल में हो कि खुदा तुम्हें देखता है। दोनों कैफियतों में खुदा के करीब रहोगे। और फिर ये नमाज जब 5 वक्त और उससे ज्यादा भी जिंदगी में एक्सरसाइज बन जाती है तो फिर पूरा दिन उस हालत में गुजरने लगता है। हर लम्हा एहसास ये रहता है कि खुदा के कुर्ब में है, उसके मुकर्रब है। या दिन भर वो खुदा को देखता रहता है या खुदा उसको देखता है। इस हाल में दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, उम्र गुजर जाती है। यही इंतहा है। हाज़रीन गिरामी, दूसरा जो तरबियती नुक्ता इम्पोर्टेंट मिराज की रात और उस वाक़े से हमें मिलता है वो आजिज़ी और इंकिसारी का है। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करम की इंतहा पर थे। जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब में थे तो वो अल्लाह के करम की इंतहा थी। और फिर वो जिस मुकाम पर थे वो हुजूर की अजमत की इंतहा थी। और उस मुकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। दलील बनाई कि इस अजमत की इंतहा पर भी जब मेरा महबूब जलवा अफरोज था वो मुकाम बंदगी में था। यानी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मेरा महबूब उस शान जलवा अफरोज था। इधर हाज़रीन गिरामी, बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ दुनिया की छोटी इज्जत, नाम नबूद, शोहरत मिल जाए तो हमारा मिजाज बदल जाता है। छोटे आदमी के पास बैठना पसंद नहीं करते, उसके घर खाना खाना पसंद नहीं करते, कहते हैं हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हमारे मिजाज ऐसे हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि जिससे कारोबार मिले, जिससे पैसा मिले, वो स्टैंडर्ड के लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना करें। या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के साथ बगावत है। कुछ नहीं मिलता, सारी जिंदगी सजदों में कोई गुजार दे, आजिज़ी और इंकिसारी के बगैर कुछ नहीं मिलता। क्योंकि किबरियाई ये खुदा की शान है। बंदा जितना बुलंद हो जाए उसकी शान का कमाल भी बंदगी ही है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुकाम पर रखा तो साथ फरमाया कि मेरा महबूब अजमतों की इस इंतहा पर भी पहुंचकर बंदगी न भूला, अदब का मुकाम न भूला। हाज़रीन गिरामी, आजिज़ी इंकिसारी ये जिंदगी में ज़रूरी है कि जो भी करें इज्ज़त के साथ करें, इंकिसारी के साथ करें, हम्बलनेस के साथ करें। दिल में अगर गरूर और तकब्बुर आए किसी काम से, वो काम छोड़ दें, क्योंकि उसने वो काम जलाकर राख कर देना है। बस फिर जिंदगी जाया कर दी उस काम के अंदर, उस एफर्ट में जिंदगी बर्बाद करके रख दी और आखिरत में कोई हिस्सा ना लिखा गया। अगर उससे गरूर और तकब्बुर आए, दिल में ऐसा ख्याल आने लगे कि मैं कुछ हूँ, ये मेरी वजह से है, ये मेरे ख्याल से है, ये मेरी मर्जी से है, वो सब कुछ जल के राख हो जाता है। ओहदों की वजह, शोहरत की वजह। इज्जत इंकिसारी का आलम तो ये है, पढ़ा लिखा अनपढ़ को अपने घर दावत पे नहीं बुलाता। ये हम हुजूर के आशिक बने फिरते हैं,
یہ تعلیم ہم حضور کی سیرت سے حاصل کرتے ہیں کہ یہ تو ان پڑھ آدمی ہے، یہ لیبر ہے، یہ فلاں ہے، میری کلاس اور ہے، میری کمیونٹی اور ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ سیرت نہیں، یہ اس سیرت سے بغاوت ہے. اگر یہ خیال دل میں آنے لگے میری کمیونٹی اور ہے، پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، یہ جاہل ہے، یہ تو سمجھتے کچھ نہیں ہے، ان سے میں بات کیا کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہ کیا تھا. یہ عظمتوں کی اتنی بلندیوں پر تشریف فرما ہو کر وہ کمزور نحیف مسکین صحابہ بھی بیٹھتے تھے. حضور تو ان سے منہ نہ موڑتے تھے. حضور تو انہی سے مشاورت کرتے تھے، انہی پر اپنا کرم فرماتے تھے، اور وہ حضور کے لیے جانے بھی دیتے تھے. ہم لوگوں نے اس طرح کی یہ کلاس ڈسکریمنیشن، یہ فتنہ ہے، یہ بغاوت ہے حضور کی سیرت سے. اس میں اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، جو تیسرا اہم نقطہ تربیت کا ہمیں معراج کی رات سے اور اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی قربت خاص میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے اور ان قربتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے، انوار الہی سے جلوہ بر ہو رہے تھے، تو اس مقام پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اور کرم فرمایا. وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا. فرمایا السلام علیک ایھا النبی، کہ نبی مکرم آپ پر سلام ہو. اب غور طلب نقطہ اس میں عقیدے کا پہلو ہے کہ اللہ رب العزت نے سلام بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس میں امت کو شامل نہیں فرمایا، کسی اور ذات کو شامل نہیں فرمایا، کیونکہ ایک ایکسکلوسیو ملاقات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قربتوں میں شریف فرما ہے، حاضر ہے، اور اللہ رب العزت نے ایکسکلوسیولی صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا. السلام علیک ایھا النبی. اس میں ایک بہت عقیدے کا نقطہ اور تعلیم یہ ہے کہ خدا کا تو طریقہ یہ ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی دیکھیں کہ لوگ جو خود ڈائریکٹلی اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہے، خدا تو تم پر سلام نہیں بھیجتا ڈائریکٹ. کس بات کا تعلق بناتے ہو؟ خدا کا سلام بھی بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خدا نے معراج کی رات فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا. وہی طریقہ قرآن میں بھی ہے کہ صرف مصطفیٰ پر سلام بھیجتا ہے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا جواب عرض کیا تو اس جواب میں حضور نے اپنے گناہگار امتی اور نیک اور صلحاء امتی سب کو شامل فرمایا. یہ حضور وہ کریم ذات ہے جو اپنے گناہگاروں کو بھی اس قربت کے اعلیٰ مقام پر نہ بھولے، جو اپنی امت کو اس قربت کے اعلیٰ مقام پر نہ بھولے، اپنی امت کے صلحاء اور نیکوکاروں کو بھی اس قربت کے اعلیٰ مقام پر نہ بھولے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا عرض کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مولا تو نے تو صرف مجھ پر سلام بھیجا تھا، پر مجھے اس قربت کے مقام پر بھی اپنے گناہگار امتی یاد ہے، مجھے اس قربت کے مقام پر اپنے نیکوکار امتی بھی یاد ہے. تو مولا جو تو نے مجھے سلام بھیجا ہے، اس سلام کا حصہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کو بھی عطا کرتا ہوں، اس امت کے صلحاء کو بھی عطا کرتا ہوں. اس لیے فرمایا السلام علینا، ہم پر سلام ہو، اور میری امت کے گناہگاروں پر سلام ہو، اور میری امت کے صلحاء اور عابدین پر سلام ہو. یہ حضور نے اس میں سبق کیا عطا فرمایا؟ کیئرنگ اور شیئرنگ کا سبق عطا فرمایا. ایک ہم ہیں، کوئی کام کریں اس کا کریڈٹ کہتے ہیں صرف ہمیں ملنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک دیکھیں کہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ اس امت میں سے تو ایسے درجنوں بھی نہیں ایمان مجھ پر پورے لائے اور کہیں کہ یہ تو سب میری محبت ہے، اللہ کی مجھ سے پیار ہے، تو وہ سلام اپنے پاس رکھ لیتے. نہیں، حضور نے یہاں شیئرنگ کا درس دیا کہ بے شک محنت جس کی بھی ہو، حضور نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سب اس میں حصے دار ہے، کیونکہ یہ خدا کے کرم سے ہے، یہ محنت خدا کے کرم سے ہے، اس لیے سب حصے دار ہیں، سب کا برابر حق ہے اس کے اندر.
اس لیے پیار خدا کو مصطفیٰ سے تھا، پر حضور نے اپنی امتیوں کو اس میں شامل کیا، اکیلا اس کا کریڈٹ نہ دیا۔ یہ درس ہے۔ اور ادھر ہمارا طریقہ اور وتیرہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں میں کسی کو شریک کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو شریکہ بنا لیتے ہیں۔ یہ تو خدا کی سیرت، اللہ کا صلوات و سلام کی سیرت نہیں ہے۔ ہم تو جھگڑا بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد اور لالچ میں مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی سیرت ہے؟ یہ تو منہ کے جھوٹے دعوے ہیں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے۔ ہر شے میں شریک کرتے تھے، خدا کی نعمتوں میں شریک کرتے تھے، ہر چیز میں۔ ہمارے ہاں تو بہن بھائیوں کی شادی کر دیں تو ان کے ساتھ جھگڑا بنا لیتے ہیں اور حسد بنا دیتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت نہیں، اس سے بغاوت ہے۔ شیئرنگ کیئرنگ، یہی وتیرہ ہمارا مشن کے اندر ہے، رفقا و بستگان کے ساتھ ہے، تمام احباب کے لیے۔ یہاں پر بھی جتنے احباب ہیں وہ بھی سنیں، سڈنی میں جتنے تشریف فرما ہیں وہ بھی سنیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے شیئرنگ، سب کے ساتھ شیئر کریں، نعمتوں میں سب کو شامل کریں، ہر کسی کو اچھا کرم ہو جائے مشن پر تو سب کو اس کا کریڈٹ دیں، اپنے پاس نہ رکھیں اس کا کریڈٹ، کہیں یہ سب کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ کرم خدا کا ہے اور خدا فقط میرا نہیں ہے، خدا سب کا ہے، سب کو اس میں حصہ دیں۔ شیئرنگ کا کنسپٹ ہے مشن کے اندر۔ ہمارے تو دل چھوٹے ہیں، تنگ ہیں، تنظیم کے اندر 3-4 ہم خیال لوگ ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور باقیوں کو پوچھتے نہیں۔ یہ مشن کے ساتھ ظلم ہے، یہ دین کی تبلیغ کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اتباع قطعاً نہیں ہے۔ سب دل کے ہے، اجتماعیت کا کنسپٹ ہے، جامعیت کا کنسپٹ ہے، سب کو جمع کرنے کا کنسپٹ ہے، ٹیم ورک ہے۔ ٹیم ورک میں کچھ نالائق لوگ ہیں، کچھ لائق لوگ ہیں، اسی لیے تو اس کو ٹیم ورک کہتے ہیں کہ کچھ اس میں زیادہ کریں گے، کچھ کم کریں گے، لیکن کریڈٹ گوز ٹو ٹیم آف کورس۔ یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے۔ یہی وہاں پر میں سڈنی کے احباب کے لیے بھی اس چیز کو دہراتا ہوں۔ تنظیم کے اندر بے شمار چھوٹے موٹے چیزیں مسائل رہتے ہیں، ہم اگر اپنے دلوں کے اندر شیئرنگ پیدا کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اتباع پیدا کر لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو عجز و عاجزی جو انکساری کا میں نے عرض کیا اسے بھی زندگیوں میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ یہ شیئرنگ کے کنسپٹ کو بھی شامل کریں اپنی زندگیوں کے اندر۔ ہم تو آپ نعمتوں میں چھوڑیں، ہم مشورے میں لوگوں کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس ہلکے درجے تک بھی شیئرنگ کا کنسپٹ ہماری ذات کے اندر نہیں ہے، تو کس بات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، کس بات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کی اتباع ہے؟ یہی گھروں کے اندر ہے، ہم باتیں کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے معاملے کے اندر۔ وہ کہتے تم کیا جانو؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پاک تو یہ نہ تھا، آپ تو اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ فرماتے تھے، اپنے بچوں سے مشورہ فرماتے۔ شیئرنگ کا کنسپٹ ہر شے میں ہے، مشورے میں شیئرنگ ہے، نعمت میں شیئرنگ ہے، اس کے کرم میں شیئرنگ ہے، علم میں شیئرنگ ہے۔ یہی پوری دنیا اولیاء اللہ اور علماء کے علم سے فیضیاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ بھی ہاتھ اگر علماء اور اولیاء کھینچ لیں کہ ہم بھی علم شیئر نہیں کرتے تو اس دنیا کا کیا بنے؟ یہ دنیا اس لیے علم کے نور سے منور ہوتی رہتی ہے کیونکہ شیئرنگ کا کنسپٹ آ رہا ہے کہ جو آتا ہے اس کو آگے پہنچا۔ یہ نعمتوں کے اندر ہے، اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج، اس کا تذکرہ کیا، اس کے نور سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور اس واقعے سے جو ہمیں تعلیم حاصل ہوتی ہے اپنی زندگی میں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف واقعات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا مقصود نہیں ہے، جتنا بیٹھیں اس میں سے حاصل کریں، زندگیوں میں شامل کریں۔ نہیں تو صرف واہ واہ کرنا ہو واقعے پہ تو آپ کو تو پتا ہے آسٹریلیا کے اندر ٹائم مینز منی، یہ ایکچولی ویسٹ آف ٹائم ہے کہ اگر ہم نے بیٹھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے اور زندگی میں کچھ حاصل نہ ہوا اس سے، صرف واہ واہ کی، تو ایکچولی اٹ از اے ویسٹ آف ٹائم۔ اللہ پاک ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کو بدلنے کی توفیق عطا